हालेलुया, हालेलुया। बस सर बजा कर उसकी सताई, क्योंकि इज्जत हशमत जलाल वजूद की खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम से मुबारक है हम, क्योंकि हम जिंदा खुदा की इबादत करते हैं, जो सुनता भी है और जवाब भी देता है। जिंदगी और मौत का इख्तियार उसके हाथों में है। वो कहता है मैं मर गया था, अब जिंदा हूं, और अब्दुल अबाद हालेलुया। चोर नहीं आता चुराने मगर हलाक करने को। मेरा और आपका मसीहा इसलिए आया कि हम जिंदगी पाए और कसरत की पाए। ये बात हमें दलेरी बख्शती है, ये बात हमें जीना सिखाती है, तगड़ा बनाती है, और उसकी मुनादी के लिए हमें दलेरी बख्शती है। आइए मेरे साथ पहला तीमुथियुस 3 बाब उसकी 2 आयत मुकद्दसा को निकालते हैं। पहला तीमुथियुस 3 बाब उसकी 2 आयत मुकद्दसा। रे बे 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 रब्बा बारा संतो पास्टर सैमुअल से दरख्वास्त है कि रीड बात ना मत। बस निगहबान को बेइल्जाम एक बीवी का शौहर परहेजगार, मुत्तकी, शाइस्ता, मुसाफिर परवर और तालीम देने के लायक होना चाहिए। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे अजीजों, ये हर उस शख्स के लिए खुदा का मेयार है जो खुदावंद की खिदमत करता है किसी कलीसिया में एज ए पास्टर, एल्डर, या जरूरी नहीं कि एल्डर, पास्टर्स, बिशप, फादर यही खिदमत करें। हर वो खिदमत गुजार है जिसने खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा लिया है। हर वो कोई खुदावंद यहोवा पाक यीशु नासरी का गवाह है जिसने पाक रूह इनाम में लिया है, चाहे वो बेटी है, चाहे वो बेटा है, चाहे वो बुजुर्ग है। ये क्राइटेरिया है हर उस फर्द बशर का जो यहोवा पाक खुदा के नाम से पहचाना जाता है या जाती है। बुजुर्ग तीमुथियुस की मार्फत हम इसे सीखते हैं। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अगर ये छोटी सी बात हमारी अकल इसको एक्सेप्ट कर ले, एडमिट कर ले, तो ये दुनिया ही जन्नत बन जाएगी। मौत गालिब ना आएगी अगर हमारे हादमीन राह को अच्छे तरीका से तैयार करे, जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने किया। खुदावंद यीशु के आने से पहले उसने खुशखबरी सुनाई, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज अपनी राहें। आज भी कलाम खुदा तकाज़ा कर रहा है हाज़मीन से कि वो दुल्हे की राहें सीधी बनाए, दुल्हन को आगाह करे कि वो अपने आप को बेदाग रखे। ये आवाज हाज़मीन के वसीला से ही इस दुनिया में पहुंचती है, और अगर खादमीन ही बहरे हो जाए, अगर खादमीन ही खुदा की आवाज को नजरअंदाज कर दे, तो ये दुनिया कहां जाएगी? दुल्हन तो बेचारी बेबस हो जाएगी। इसलिए खादमीन का, चरवाहे का, निगहबान का ये फर्ज है कि पहले वो अपने आप को रूहानी तौर पर तंदुरुस्त करे। निगहबान पर फर्ज है कि वो अपनी
باتیں سمجھا رہا ہو لیکن وہ بات اس کی اپنی سمجھ سے باہر ہو، راستوں کو درست کرنے کی بات تو کر رہا ہو لیکن اس کے اپنے راستے دم ہو، لالچ سے باز کرنے کی باتیں تو کر رہا ہو لیکن وہ خود لالچی ہو، بدکاری زناکاری سے روک تو رہا ہو لیکن اس کی تنہائی، اس کی پوشیدگی، اس کی اتوار کے بعد کی لائف، 2 گھنٹے پرپٹ کے لائف کے بعد کی لائف بدکاری میں ہو، ٹیلی فون پر مختلف معاملات میں ٹائم گزر رہا ہو، اس کی تنہائیاں موبائل میں، سوشل میڈیا میں لالچ بدکاری کی طرف جا رہی ہوں۔ کلام خدا آج خادمین کو ہلا رہا ہے اور تقاضا کر رہا ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کیجئے۔ جب ایک خادم جسے یہوہ پاک خدا چنتا ہے اپنا آپ خداوند کے حضور پیش کر دیتا ہے یا کر دیتی ہے اور کہتا ہے یا کہتی ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اس کی پہلی کی لائف مینشن نہیں ہوگی، خداوند بھی اس کو ڈھانپے گا نہیں بلکہ یہودا کا بابر یسوع ناصری اپنے لہو سے اس کے عیب، اس کی تمام وہ چیزیں دھو ڈالے گا۔ جب وہ پرپٹ پر کھڑا ہو یا اس کی گواہی دے، تب کی زندگی بے داغ ہونی چاہیے، کوئی اس پر الزام نہ لگا سکے یہ تو جواریا تھا بھی تو اب بھی ویسا ہی ہے، یہ تو نشے باز تھا اب بھی ایسا ہی ہے، یہ لالچی تھا اب بھی ایسا ہی ہے، یہ بدکار تھا اب بھی ایسا ہی ہے، یہ اس کا رویہ، اس کی زبان اب بھی گندی تھی، توبہ سے پہلے، خدمت سے پہلے اب بھی گندی ہے۔ کوئی اس طرح کا الزام نہ لگائے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اس پرپٹ پر کھڑا ہو کر یا کسی بھی مجمع میں اس کی گواہی دیتے ہوئے مکر کر رہا ہے، اس کی اپنی زندگی میں تو یہ باتیں نہیں ہیں، یہ تو ہمیں اچھی باتیں سمجھانے کی ایکٹنگ تو کر رہا ہے یا کر رہی ہے لیکن آیا اس کی اپنی زندگی میں ایسی بات نہیں۔ کلام خدا خاص طور پر آج خادمین کو جھنجھوڑ رہا ہے، ہلا رہا ہے کہ اپنی راہوں کو درست بنا، اے بیٹے کمر، اپنی روشوں کو درست کر۔ ایک بیوی کا شوہر ہونا، یہاں پر تصدیق کی گئی ہے کہ ایک نگہبان جو ہے وہ ایک بیوی کا شوہر ہو۔ مختلف روایات میں، مختلف تفسیروں کی کتابوں میں مختلف انداز سے خادمین نے اس پر تشریح پیش کی ہے، اپنی اپنی تفسیریں پیش کی ہیں۔ کوئی کہتے ہیں ایک بیوی کا شوہر ہونا ضروری اس لیے ہے خادم کے لیے کہ وہ فیملی کے میٹرز کو سمجھ سکے، گھریلو جو بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں یا جو بھی گھریلو معاملات ہیں ان کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے۔ یہ بہت سے خادمین کی باتیں ہیں، حکمت کی باتیں جنہیں انہوں نے بڑی بڑی کتابوں میں قلم بند کیا ہے تاکہ خادم اچھے انداز سے کسی فیملی کا انصاف کر سکے۔ ایک رائے یہ بھی ہے، ایک رائے یہ بھی ہے کہ اگر ایک خادم خدمت گزار شادی شدہ ہوگا تو وہ ناپاکی سے باز رہے گا، کیونکہ بزرگ پالوس بھی تصدیق کرتے ہیں کہ مست رہنا بیاہ کرنے سے، بیاہ کرنا مست رہنے سے، کہ یعنی کہ آپ بری عادات سے باز آ جائیں۔ لیکن میں جب اسے پڑھ رہا تھا تو ایک اور بات خداوند نے میرے دل میں ڈالی کہ میں آپ تک اس کو شیئر کروں۔ یہ بات، یہ آیت ایک بیوی کا شوہر، یہ ہمارے اپنے بس کی بات نہیں ہے،
نہ ہمارے پلانز کا حصہ ہے. کلام خدا میں پیدائش کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہوہ پاک خدا کا ویژن ہے. اس کا منصوبہ ہے کہ آدمی کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. خداوند نے ایک مددگار آدم کو دیا ہے. خداوند یہوہ پاک خدا چاہتا ہے کہ اس کی صورت اور شبیہ کمپلیٹ ہو. اور جب میاں بیوی ایک بدن، ایک روح، ایک جان ہوتے ہیں، یہوہ پاک خدا کی وہ مرضی پوری ہوتی ہے. اور نہ صرف ایک جوڑا جب رکھنے میں کھڑا ہوتا ہوا دعا کرتا ہے، اس کی دعائیں اس کے گھرانے کے لیے سنی جاتی ہیں، بلکہ بطیروں کے لیے بند دروازے یسوع کی قدرت کے وسیلہ سے کھلتے ہیں. ایک سے دو بہتر ہے. کلام خدا اس بات کی تصدیق کرتا ہے. اور جب تیسرا آ کھڑا ہوتا ہے، لکھا ہے جہاں 2 یا 3 اس کے نام سے اکٹھے ہو وہاں. اور لکھا ہے تیری ڈوری جلد نہ. جب تیسرا خداوند کا پاک روح کھڑا ہوتا ہے اور اس جوڑے کو مضبوط بنا دیتا ہے، خدا کی صورت اور شبیہ اس جوڑے کے وسیلہ سے پرجوش طریقے سے کام کرتی ہے. خدا کا تخت لگ جاتا ہے. آج کلام خدا تقاضا کر رہا ہے خادمین سے کہ خادم اکیلے ہی اس جنگ کا حصہ نہ بنے، یا بیٹیاں اکیلا ہی نہ بھاگیں، بلکہ متفق ہو کر میاں بیوی خداوند کی اس خوبصورت جنگ کا حصہ بنے اور بطیروں کو آگ میں سے جھپٹ کر نکالے. کیونکہ ہمارا مقابلہ خون اور گوشت کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ شرارت کی روحانی فوجوں کے ساتھ ہے جو آسمانی. کلام خدا تقاضا کر رہا ہے کہ میاں بیوی اتنے مضبوط ہوں کہ جہاں کھڑے ہو جائیں ابلیس اپنی جگہ چھوڑ دے، آسمان اپنی برکات اور زمین اپنی پیداوار سے اس گھرانے کو لبریز کر دے. ہاللیلویہ. پھر ایک اور بات آگے لکھا ہے، پرہیزگار متقی. اچھا، معذرت کے ساتھ شو تو کرتے ہیں ہم بڑے متقی ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں. متقی یعنی کہ گناہوں سے بچنے والا، کنارہ کرنے والا، اپنے آپ کو سیف اوائڈ کرنے والا گناہوں سے. پرہیزگار. کیا خادم صرف دعا سے ہی پرہیز کرتے ہیں، اپنی روحانی زندگی میں ہی پرہیز کرتے ہیں کہ بس لوگوں نے دعا کرنی ہے، اپنا کوئی بھی رابطہ خدا کے نال نہیں ہونا چاہیے؟ کیا خادم کی اپنی زندگی مضبوط ہے روحانی طور پر، یا صرف کلام علم کی حد تک اس نے سیکھ لیا ہے اور جب جہاں ضرورت پڑتی ہے صرف کلام بائبل کھولی، اسی دن کلام کو کھولا، یا جانے سے پہلے 10-15 منٹ بائبل کو کھول کے پڑھ لیا؟ پرہیز کرنا ہے گناہوں سے تو خدا کے کلام سے نہیں. پرہیز کرنا ہے ان بری عادات سے جو ہمیں پاکیزگی سے دور کرتی ہیں، یہوہ پاک خدا کی حضوری سے دور کرتی ہیں. ہم نے اوائڈ خدا کو نہیں کرنا، اس کے وقت کو نہیں کرنا، ان باتوں کو نہیں کرنا جو وہ ہمیں سکھاتا ہے، بلکہ ان چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے جس سے وہ ہمیں منع کرتا ہے. ہم تو اوائڈ کرتے ہیں ان لوگوں کے گھر جانا، ان لوگوں کا فون سننا جو بچارے مٹھیاں گرم نہیں کر سکتے، جو لوگ بچارے خدمت نہیں کر سکتے، وہ فائنینشیل طور پر خود اتنے ٹوٹے ہوتے ہیں. خادم پرہیز کرتے ہیں فون اٹھانے سے، ٹائم ویسٹ ہوگا، لیکن ادھر ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا جہاں سے مٹھیاں بھر جاتی ہیں، ہاتھ بھی بند نہیں ہوتا، ادھر تو پرہیز نہیں ہوتا. معذرت کے ساتھ اگر کسی کو سنتے ہوئے آن لائن برا لگ رہا ہو، وہاں پہ بھی ہم پرہیز کر دیتے ہیں. ہاں جی، شکر گزاری کی بات میں آؤں گا، جی ضرور آؤں گا، ہاں جی جنازے کی دعا میں آؤں گا، نکاح پڑھانے کے لیے آؤں گا. اوہ اب اسی مسئلہ نہیں، خداوند نے مجھے توڑا نہیں ہے.
معذرت کوئی اور خاتم ڈھونڈے. اگر آپ پاسبان ہیں اپنی کلیسیا کے تو اس کی زندگی کے ہر ایک میٹر کو دیکھنا آپ کی رسپانسبلٹی ہے ایک خادم کی. اگر وہ ابلیس کے گنجر میں ہے تو آگ میں سے جھپٹ کر نکالنا خادم کی رسپانسبلٹی ہے. ان کاموں میں پرہیز کیوں کرتے ہیں؟ اگر خادم کلام خدا سے اس کے پاک روح سے لبریز ہے، نعمتوں سے لبریز ہے، تو کیوں کر اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ سانپوں بچھوں کو کچلے اور ابلیس کی تمام قوتوں پر غالب ہے؟ کیوں کر ہم ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں؟ نہیں میرے پاس ایک مقام ہے، یہ میرے پاس. تو ہماری تو جنگ ہی ابلیس کے ساتھ ہے. ہماری تو جب مین ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ. شاگرد اس ٹائم بنتے ہیں جب آپ پاک روح سے نمکین ہو، تبھی آپ کی لذت دوسروں کو نمکین بنائے گی. اگر خود ہی آپ بے ذائقہ ہوں تو معذرت کے ساتھ کسی کی زندگی میں کیا لذت ہے؟ کلام خدا تقاضا کر رہا ہے پرہیز کریں گناہوں سے، پرہیز کریں بری محفلوں سے، پرہیز کریں لالچ سے، گناہ سے، ایکٹنگ سے جو اکثر یہاں پہ کھڑے ہو کر ہوتی ہے. پرہیز کریں اپنی پشیدگی کی عادات سے، لیکن خداوند کے کاموں سے پرہیز مت کریں. کلام خدا تقاضا کر رہا ہے شائستہ ہوں. بڑی خوبصورت بات، شائستہ. شائستہ یعنی کہ آپ کا رویہ، آپ کا انداز کیا ہو؟ درست ہو. اب خداوند یسوع ناصری کی خدمت کے بعد اگر کوئی نایاب خادم کی خدمت ملتی ہے معذرت کے ساتھ، میں یہ نہیں کہہ رہا جتنے نام قبل بند ہیں ہم نے خدمت اچھی کی، ہر ایک نے نایاب طریقے سے کی ہے، لیکن ہر ایک کی زندگی کو بیان کرنا اتنا وقت نہیں. لیکن میری زندگی میں ایک نایاب مثال جسے میں دیکھ کر ہر روز قوت پاتا ہوں، دلیری پاتا ہوں، اور ہر روز اپنے آپ کو کوستا ہوں کہ اس کے مطابق زندگی گزار، کیونکہ یہ مسیح کی مانند بنا. بزرگ پالوس وہ کہتا ہے میری مانند بنو جیسے میں. پہلا کرنتھیوں 11:1 میں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو مسیح کی مانند نہیں بن سکتے، ہم تو اس کے معیار کو پورا نہیں کر سکتے. کیوں؟ میرے مسیح نے کہا تم میرے سے بھی بڑے بڑے کی کرو گے. یعنی کہ خداوند نے اتنی عزت دی ہے. بزرگ پالوس ایک بیبا خادم، معصوم خادم، جب اس کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تخصیص کے علاقہ میں پیدا ہونے والا ایک نایاب بیش قیمت ہیرا، اس کی خدمت پر نگاہ کریں تو زندگی کام جاتی ہے. اس کی زندگی میں شکر گزاری نظر آتی ہے. یہاں تک کہ اس وقت کے شاگردوں نے، خادمین نے بھی اس کو نیگلیکٹ کیا، اس کو ایزی سمجھتے تھے. شاید یہ شادی اس لیے نہیں کر رہا تھا، اپنی فیملی کو مینیج نہیں کر پا رہا، اس لیے نہ کر سکے. اس لیے اس کو فنڈز نہیں ملتے تھے. لوگ اپنی چیزیں زمینیں بیچ کر شاگردوں کے پاؤں میں لا رکھتے تھے، وہاں پر مذہبوں پہ لا رکھتے تھے کہ یہ خدا کی خدمت کے لیے استعمال کریں. اس حصے کو، اس کنٹریبیوشن کو، فنڈز کو بزرگ پالوس کی زندگی میں نہیں، ان کو نہیں دیا جاتا تھا کہ یہ کہ خدا کی خدمت نہ کر بیٹھے، کیونکہ اس کو ہر کام میں سست سمجھ جا جاتا تھا یا اس کو نظر انداز کیا جاتا تھا. لیکن ہرمدوزی کا بزنس اس وقت ٹاپ پر تھا. وہ اس بزنس کے وسیلہ سے اس نے خدمت کو نہ روکا. عزیز نے دکھ پریشانیاں جتنی بزرگ پالوس نے برداشت کی آج ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. وہ کہتا ہے گلتیوں 4:22 میں، اے بھائیو میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ میری مانند ہو جاؤ کیونکہ میں بھی تمہاری مانند ہوں. پہلے اس نے کہا میری مانند ہو جیسے میں، لیکن جب لوگوں نے کہا ہم کس طرح مسیح کی مانند ہو سکتے ہیں، ہم تو مسیح کی مانند نہیں ہو سکتے.
اس نے کہا میں بھی تو تمہاری مانند ہوں, تمہارے ایسا بدن رکھتا ہوں, تمہاری سی سوچیں ہیں, نظر ہے, انداز ہے, لیکن بزرگ پالوس کہتا ہے میں ہر روز اپنے آپ کو مارتا ہوں. مارتا تھا وہ خواہشوں کو, مارتا تھا, دباتا تھا, جنگ لڑتا تھا وہ لالچ کے خلاف, بری سوچ کے خلاف اور گھمنڈ کے خلاف. یہاں پر ہم نے پڑھا کہ نیوگیبان کو شائستہ ہونا چاہیے, مسافر پرواہ ہونا چاہیے. بزرگ پالوس کلیسیوں کو سمجھا رہا ہے, بڑے بڑے خادمین کو جو اس وقت بھی بڑے بڑے گون پہن کر اپنے آپ کو سورما سمجھتے تھے. پہلا کرنتھیوں 13 102 آیت مقدسہ میں بزرگ پالوس التماس کر کے سمجھا رہا ہے کہ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں تھنتھناتا پیتل اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں کا اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ یہاں تک کہ تو پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں. اس وقت کے خادمین بھی اسی طرح کے تھے جس طرح آج ہیں, بشپ, فادر, پاسٹرز, خادم. معذرت کے ساتھ میں کسی کو ہائی لائٹ یا کسی پر تنقید تو میں خود بھی پاسٹر ہوں, لیکن یہ ان لوگوں کے لیے کلام ہے جنہیں یہ کلام جن زخموں پر مرہم کی طرح لگ رہا ہے, جن کو فیل ہو رہا ہے یعنی کہ خدا کا کلام اثر انداز ہو رہا ہے, کام کر رہا ہے, میڈیسن اپنا کام کر رہا ہے, ان لوگوں کو شاید بزرگ پالوس کے وسیلہ سے کلام خدا ہمیں سکھا رہا ہے. ان خادمین کو جو اس جگہ سریا لگا بیٹھے ہیں گردن تکبر کا, گھمنڈ کا, پیسوں کا, غرور کا, رتبے کا, وہ اپنے آپ کو خالی کرے مسیح کی مانند اور خادم کی صورت اختیار, اپنے رویے کو درست کریں. ہم تو معذرت کے ساتھ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے. میں نے اپنی زندگی میں کئی دفعہ دیکھا ہے, کئی دفعہ میں نے ہاتھ کہیں سے ملایا اور انگلی آگے آئی, کیونکہ میں ایک ماڑا سا خادم ہوں, ماڑا سا شاگرد ہوں, ایک ادنا حقیر سا ہوں. بزرگ پالوس بھی کہتا ہے کہ خادمین میں, شاگردوں میں, تمام لوگوں میں اپنے آپ کو سب سے کمزور سمجھتا ہوں, لیکن وہ ہماری کمزوریوں میں ہماری ڈھال, ہماری سپر ہے. کلام خدا تقاضا کر رہا ہے اپنے آپ کو فرشتہ تو ظاہر کر رہے ہو لیکن تمہارے رویے سے نہیں لگ رہا, تمہاری عادات سے نہیں لگ رہا. بڑے بڑے دعوے کر رہے ہو کہ خداوند آپ سے ہم کلام ہے, لیکن خداوند کا کلام آپ کی زندگی میں کیوں نہیں اثر انداز ہو رہا؟ آپ کے دل گوشتین کیوں نہیں ہیں؟ آپ کی زبانیں شیریں زبانیں کیوں نہیں ہیں؟ آپ کا رویہ, آپ کا مزاج مسیح کی مانند کیوں نہیں ہے؟ وہ تو گاؤں گاؤں شہر شہر جا کر خدمت کرتا تھا اور اسے یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ آگے فیملیز کون سی ہے. ہم تو فیملی سلیکٹ کر کر خدمت کرنے جاتے ہیں, وزٹ کرنے جاتے ہیں, اپنی پسند کی فیملی میں وزٹ کرتے ہیں, اپنے پسند کے کیسز کے لیے دعا کرتے ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ آگ میں سے جھپٹ کر خود نہیں نکال سکتے کہ ہمارا اپنا ہاتھ نہ جل جائے. لیکن جو شعلے خدا کے ہیں وہ کبھی جل نہیں سکتے کیونکہ وہ فرشتوں کا ہوا ہے اور اپنے آدمی کو آپ کے شعلے کی مدد استعمال کرتا ہے. بزرگ تموتیوس کہتے ہیں 2 باب 19 میں, جو کہیں خداوند کا نام لیتا ہے نہ راستی سے باز رہے. پرنسپل, ڈسپلن, یہ پرنسپل ہے, یہ اصول ہے جسے ہم ایڈمٹ نہیں کر رہے, ریکگنائز نہیں کر رہے, نیگلیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں نرم غذائیں کھانے کی عادت. وقت کے مطابق تو ہمیں کافی بڑا ہو جانا چاہیے تھا, آنکھوں سے لبریز ہو کر آگ میں سے جھپٹ کر نکالنا چاہیے, لیکن ہم ان چیزوں میں کیوں؟ معذرت کے ساتھ ناراستی میں ہر وہ خادم ہے جس کی زندگی مسیح کی مانند نہیں. ناراستی میں ہر وہ خادم ہے جس کا ویژن صرف گھر بنانا,
बिल्डिंग्स बनाना, बच्चों को अब्रॉड में पढ़ाना, ये बुरी चीजें नहीं है अगर आप लीगल तरीके से। लिखा है पहले ढूंढो मेरी रास्ताबाजी, बादशाही की तलाश, तमाम चीजें तुम्हें इनाम मिल जाएंगी। लेकिन बादशाही की तलाश करें तो, बखेरों को आग में से झपट कर निकाले तो, वक्त मुकर्रर में इंतजार तो करें। जो यहोवा पाक खुदा ने आपकी सरफराजी का वक्त ठहराया है, खुदावंद ने शॉर्टकट रस्तों के लिए नहीं हमें चुना। उसने कहा है यरूशलेम, सामरिया, यहूदिया और जमीन की इंतहा तक उसके गवाह बनाए। हम तो अपने घर से खिदमत शुरू नहीं करते, हम कहते हैं अमेरिका से शुरू करेंगे, घर की तस्वीरें दिखाएंगे तो हमारी खिदमत जबरदस्त हो जाएगी, क्योंकि डॉलर से पाउंड बढ़ जाएंगे। माजरत के साथ कलाम खुदा कहता है अगर तू अपने घर का इंतजाम नहीं चला सकता तो कलीसिया को किस तरह चलाएगा? घर खाली अपना घर नहीं है, बीवी बच्चे। घर वो है जिस जगह पर आप रहते हैं, जहां तक आपकी रसाई है आप आसानी से जा सकते हैं। जो शागिर्द थे उनके पास कोई हवाई जहाज की टिकटें नहीं होती थी, कोई ऑडी, प्राडो, फॉर्च्यूनर गाड़ियां नहीं होती थी, पैदल वर्किंग होती थी सारी। आज हम स्पेशली अपने खादमीन अपनी जिंदगी पर माजरत के साथ नाराजगी हमारी जिंदगी में भरी है, क्योंकि हमारे अंदर घमंड है, तकब्बर है। हमारी नजरें यहूदा के बब्बर की तरफ नहीं, बल्कि बड़े बड़े मिनिस्टर्स पर है, जो मिनिस्ट्री के चेयरमैन हैं उन पर है। हमने तो पापा मामा उनको बना लिया है, लेकिन हम अपने उस बाप को भूल गए हैं जिसने कहा है जब भी दुआ करो कहो ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। बाप को तो हम भूल चुके हैं, हम तो दुनिया पर निगाह रख बैठे हैं। मलाऊन है वो शख्स जो बशर को अपना जोरे बाजू जानता है। कलाम खुदावंद का पाक कलाम ऐसी जिंदगियों पर लानत करता है। माजरत के साथ क्या हम ऐसे पासबान होते हुए, निगहबान होते हुए, खादम होते हुए हमारे अंदर लालच तो नहीं, घमंड तो नहीं, शेखी तो नहीं, कंफर्ट जोन में तो नहीं, अपनी मर्जी के घरों में तो नहीं जाते, या इतने हम पाक रूह से लबरेज हैं, खुदावंद के कलाम से लबरेज हैं कि जब भी खुदावंद कहता है उठ मेरे बेटे सैमुएल उठ खड़ा हो, तेरी जरूरत इस घर में है, और सैमुएल उसी वक्त कॉल को उठाता है और कहता है तूफान नहीं देखता, बारिश नहीं देखता, रात का वक्त नहीं देखता, और कहता है सैमुएल इज हियर। हालेलुया। आज कलाम खुदा ऐसे खादमीन को चाहता है कि ऐसे खादम तैयार हो जो नींद से जागे हों, गफलत में ना हो, फोन बज रहे हों, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई फैमिली परेशानी में है, दुख में है, इब्लीस की गिरफ्त में है, और वो चाहते हैं उनका निगहबान आए, दुआ करे, रखने में खड़ा हो। निगहबान साहब ने मोबाइल साइलेंट पे लगाया है कि ये तो मेरा टाइम ही नहीं दुआ करने का किसी के, इस फैमिली के लिए तो मैंने दुआ नहीं करनी, इधर से कुछ मिलता ही नहीं है। माजरत के साथ मैं कलाम बंद ही कर दूं तो अच्छा है। आज के लिए इतनी काफी है। खुदा